बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं पाकिस्तान टेलीविज़न न्यूज़ और कश्मीर मैगज़ीन प्रोग्राम के साथ मैं हूं यासिर रहमान। नाज़रीन, आपने कभी नहीं सुना होगा कि कोई ख़बर कोई फ़ौज दे कि हम भर्ती करने जा रहे हैं और उसी मुल्क के सिटीज़न्स इस कदर सीख पा हों कि वहाँ की ट्रेन्स चलाना शुरू कर दें। इतने ज़्यादा वो वहाँ की यूथ जो है उसमें गुस्सा हो कि उनकी बिल्डिंग्स को नुकसान पहुँचाना शुरू कर दे। यकीनन ऐसा एक ही मुल्क दुनिया में आएगा आपके जहन में और उसका नाम हिंदुस्तान है, जहाँ पे एक ऐसी स्कीम जो उनकी आर्मी, जिसे ऑलरेडी रोग आर्मी कहा जा रहा है, और ये स्कीम बेसिकली है क्या? इस स्कीम का नाम है अग्निपथ स्कीम। इस स्कीम के तहत उन्होंने कहा कि जी हम 4 साल के लिए फ़ौजी जिन्होंने महाज पर लड़ना है उनको हम कॉन्ट्रैक्ट पे भर्ती करेंगे, जिनमें से 75% लोगों को 4 साल के बाद हम बाय बाय कर देंगे और 25% लोगों को ये कहा जाएगा कि जी अब आप इन सर्विसेज के अंदर अब मामूल के मुताबिक अपना काम कर सकते हैं। दूसरा सवाल ये भी होता है कि एक बयान जो सामने आया आरएसएस की जानिब से, बीजेपी की जानिब से, कि इन लोगों को जो 75% लोग फारिग होंगे फौज से 4 साल के बाद, यानी जो अहल नहीं होंगे फौज से मजीद आगे काम करने के लिए, उन्हें हम अपने ऑफिस के अंदर भर्ती करेंगे। तो यहाँ दूसरा सवाल ये पैदा होता है कि क्या इन्हें वाकई फौज में भर्ती की गरज से भेजा जा रहा है या मुसल्ला तरबियत देने के लिए किसी और गरज से भेजा जा रहा है? इस पर आज के इस प्रोग्राम में हम बात करेंगे। इस पर बात करने से पहले थोड़ा सा इंडियन आर्मी की जो स्ट्रक्चर है उसके हवाले से आपको बता दें कि जो इंडियन आर्मी के अंदर 14 लाख लोग हैं, उनमें से कितने फीसद हिंदू हैं, कितने फीसद सिख, मुसलमान और क्रिश्चियंस हैं। तो आपको बताएं कि 85% लोग हिंदू हैं और 14.5% लोग जो हैं वो सिख हैं और 0.50% जो है वो क्रिश्चियंस की है, मुस्लिम्स की है और बाकी रिलीजन्स की है। इस पे हम बात करेंगे। आज बड़ा हैवी पैनल जी हमें ज्वाइन किया है, उससे तारुफ करवा देते हैं जनाब। नजमुस साकिब साहब ने हमें ज्वाइन किया है, सिफारतकार हैं और अशरों पर मुहित आपका तजुर्बा है जनाब। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने हमें वक्त दिया। और हुर्रियत की नुमाइंदगी कर रहे हैं सैयद मुश्ताक गिलानी साहब, सीनियर हुर्रियत रहनुमा है, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और स्काइप पे हमें ज्वाइन किया है जनरल रज़ा मोहम्मद खान साहब ने, आप दिफाई तजियाकार हैं, एक्स प्रेसिडेंट हैं एनडीयू के। सर बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया है। टू स्टार्ट विद जनरल साहब, आपसे शुरू करते हैं। फौज का मामला है, क्या सवाल यहाँ बुनियादी तौर पर यह पैदा होता है कि फाइटिंग आर्मी है जनाब, क्या कॉन्ट्रैक्ट पे किसी फौजी को भर्ती किया जा सकता है? देखिए, मेरे ख्याल में इंडियन आर्मी जो है कंस्क्रिप्शन सिस्टम अडॉप्ट करने की कोशिश कर रही है, जो कि दुनिया के कई ममालिक में मौजूद है। मसलन ये इजराइल में है, ये टर्की में है और शायद ये चाइना में भी है। लेकिन मैं आपको बताता चलूं कि ये जो मुजाहिरे हो रहे हैं उनके और वजूहात हैं, और बड़े बड़े वजूहात मैं बताना चाहूँगा। और वो ये है कि देखें, वहाँ पे सख्त बेरोजगारी है। ऑफिशियल जो वहाँ पे जॉबलेसनेस की रेट है वो 8% है, लेकिन जो माइनॉरिटीज़ हैं उनका जो जॉबलेसनेस का रेट है वो 33% के करीब है। स्पेसिफिकली जिनका आपने जिक्र किया, मुसलमान और दलित, क्रिश्चियंस और सिख्स जो है वो इतने इफेक्टेड नहीं है। जो प्रोटेस्ट हो रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि सारी नौकरियां जो है वो या तो सिफारिश की वजह से मिलती है या रिश्वत की वजह से मिल रही है, और मेरिट के ऊपर कोई नौकरियां नहीं मिल रही है, बल्कि सियासी वाबस्तगी के बिना पर दी जा रही है। यहाँ पे मैं आपको बताता चलूं कि ये जो आपने री एम्प्लॉयमेंट का आरएसएस के थ्रू जिक्र किया, पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव है इस स्कीम का। और मैं समझता हूं कि 4 साल बाद इन सबको जो है वो आरएसएस में भर्ती किया जाएगा, और उस तरह मेरे ख्याल में ये बीजेपी जो है ये परपेचुअली इन लोगों के थ्रू ये इनके वोटर भी बनेंगे, और यही लोग हैं जिनसे ये दहशतगर्दी का काम भी लेंगे, चाहे वो इंडिया के अंदर हो चाहे इंडिया के बाहर हो। तो मैं इसके साथ ऐड करना चाहूँगा कि देखें कि 4 साल के नौकरी से फरागत के बाद ख़ास तौर पर ये जो मुजाहरे हो रहे हैं ये उन इलाकों में हो रहे हैं जहाँ पे गुर्बत सबसे ज़्यादा है। और एक और बड़ी वजह ये है कि लाइक मेनी अदर डिसीजंस, ये भी जो फैसला है ये बिल्कुल यकदम किया गया है।
جس طرح سٹیزنز امینڈمنٹ ایکٹ کو، ڈی مانیٹائزیشن ایکٹ کو کشمیر میں ویری ویلڈ 370 پوائنٹ، بڑا زبردست آپ نے نقطہ اٹھایا، یہی میں نجم ثاقب صاحب کی طرف لے کر جاؤں گا. سر، یہ کہا جاتا ہے جمہوری معاشرے میں جب بھی کوئی بنیادی کسی ریاستی ادارے کے اندر تبدیلی کی جاتی ہے، اسے عوام کے سامنے، عوام کے نمائندوں کے سامنے لے کر جایا جاتا ہے. یہ کیسا جمہوری معاشرہ ہے جو نمبرز میں تو کلیم کرتا ہے بہت زیادہ ہیں، دنیا میں سب سے زیادہ ہیں غالباً، لیکن ایک نوٹیفیکیشن کے ذریعے ایک ریاستی ادارے کا بنیادی سٹرکچر ہی تبدیل کر دیا جاتا ہے؟ سب سے پہلے تو یاسر مبارکباد آپ کو کہ آپ کے پروڈیوسر اور جو آپ کی پوری ٹیم ہے اس پروگرام کی. دیکھیے، اگر ہندوستان میں یہ پروگرام دیکھا جاتا ہے تو وہ سمجھا جاتا ہے کہ جی یہ ایک فیکٹ بیسڈ پروگرام ہے. میں آپ کو اندر کی بات بتا رہا ہوں، اور یہ ٹاپک جو ہے یہ پاکستان سے زیادہ جو آپ کے انڈیا میں رہنے والے لوگ ہیں ان کے لیے زیادہ کارآمد ثابت ہوگا. مجھے ابھی آپ بات کر رہے تھے، انٹرو دے رہے تھے، تو مجھے ابراہم لنکن کی ایک بات یاد آئی. اس نے کہا کہ یو کین فول سم آف دا پیپل all the time and all the people some of the time, but you cannot fool all the people all the time. ہوتا یہ رہا ہے کہ ہندوستان نے بے وقوف بنایا ہے یونائٹڈ نیشنز کو، سیکیورٹی کونسل کو، جنرل اسمبلی کو، حتیٰ کہ برکس میں بھی انہوں نے ایسی ایسی باتیں کی ہیں جو کہ ہمیں پتہ لگتا ہے کہ فیکٹ بیس نہیں ہیں. یہ چیز جو اگنی پتھ جس کی آپ بات کر رہے ہیں، اس کا یہ ہے کہ جو اندر سے آیا ہے، ریئیکشن آیا جس کا آپ نے ذکر کیا، لوگ کورٹس میں جا رہے ہیں، لوگ سڑکوں پہ آ رہے ہیں، لوگ گاڑیاں جلا رہے ہیں، ایسے لگ رہا ہے جس طرح کچھ ایسا ہوا ہے کہ ہندوستان کے اس اقدام سے ہندوستان کی ساری، خاص طور پہ نوجوان پود جو ہے، لڑکیاں اس میں شامل ہیں، کیونکہ آپ نے جو بتایا اس میں لڑکیاں نہیں ہیں، وہ انہوں نے دے دیا کہ جی ہم لڑکیوں کو بھی بیچ میں ڈالیں گے. صحیح. سب سے پہلے آپ کے جو دیکھنے والے ہیں ان کو تھوڑا سا اگر آپ بیک گراؤنڈ مجھے اجازت دیں تو میں دینا چاہوں گا، اس کے بعد آپ کے سوال کی طرف آتے ہیں. دیکھیے، اگنی کا مطلب ہوتا ہے آگ، اور پتھ جو ہے یہ ایک دشا ہے، یہ ایک راستہ ہے، یہ آگ کا راستہ ہے. پہلے تو اس کا نام دیکھیں جو انہوں نے دیا. کیا یہ آگ کا راستہ ہے؟ آگ کا راستہ، بھئی آپ ایک پرامن اگر ملک ہیں، دنیا کی سب سے بڑی جمہوریت ہے، تو آپ نے کس کو جلانے کے لیے؟ کیا پاکستان کے لیے ہے؟ کیا چائنا کے؟ اچھا، دوسری بات یہ ہے کہ اس کے جو اگنی ویر ہیں جن کا آپ نے ذکر کیا، ان کو یہ جھانسا دیا جا رہا ہے. یہاں پہ میں بات کروں گا، اس کے 4 اینگل ہیں. اس سکیم کا سب سے پہلا اینگل ہے سیاسی، دوسرا ہے معاشی، تیسرا ہے عسکری، اور چوتھا ہے ریئل پالیٹک کا. مختصراً بتاتا ہوں. اکنامکس پہ پہلے بات کرتے ہیں. 60 ارب ڈالر سے زیادہ، کتنا؟ 60 ارب ڈالر سے زیادہ اس وقت ان کی پینشن کا خطرہ ہے، وہ یعنی خرچہ ہے. اگر 60 بلین ڈالر یعنی 60 ارب ڈالر جو ہیں وہ ان کے پینشن پہ جا رہے ہیں، تو کیوں نہ ایسی ایک سکیم کی جائے جس میں یہ 60 بلین ڈالر وقت کے ساتھ ساتھ جو ہے یہ شاید 15 بلین ہو جائے. تو کچھ ایسا نظام یعنی اکنامک کیا جائے جس میں کہ آپ کی پینشن ہو ہی نہ، جس طرح آپ نے بتایا 4 سال بعد یہ فارغ اور وہ جو آگے آ جائیں گے. اچھا، دوسری اس کا سیاسی. اب اس کا ایک بڑا پریشر تھا کہ بھئی وہ سارے بچے، نوجوان لڑکے وہ جو ہیں 16 17 18 سال کے، جو 6 میل روزانہ صبح 5 بجے اٹھ کے دوڑ رہے ہیں کہ ہم نے ٹریننگ کرنی ہے، ہم نے جانا ہے، ان کو چپ کرانے کے لیے میں اس کا یہ سیاسی اینگل بتا رہا ہوں. اب آتے ہیں عسکری اینگل پہ. ٹیکنالوجیکلی جو اکوپمنٹ چاہیے، صحیح، جو کہ پاکستان کے خلاف استعمال ہوگا، جو کہ چائنا کے خلاف استعمال ہوگا، اس کے لیے پیسے چاہیے. اب ان پیسوں کو لینے کے لیے سب سے پہلے یہ ہندوستان کا کوئی نیوٹن ہے، کوئی نوم چومسکی ہے، جس کے دماغ میں یہ خیال آیا ہے کہ ایک ہی تیر سے 4 شکار. اب آتے ہیں ریئل پالیٹک کی طرف. اس وقت ہندوستان کا جو بنیادی مقصد ہے وہ یہ ہے کہ چونکہ سب سے بڑی جمہوریت ہے، بہت زیادہ لوگ ہیں، ٹیکنالوجی ہے، نیوکلیئر نو ہاؤ بھی ہے، تو کسی طریقے سے یونائٹڈ نیشنز کے سیکیورٹی کونسل کا پرماننٹ ممبر بننا ہے. اچھا، اس پرماننٹ ممبر کا بننا جو ہے وہ ان کے عسکری معاملات کو کنٹراڈکٹ کرتا ہے. ٹھیک ہے، وہ جو کر رہے ہیں اندر، مثلا پاکستان میں جو اسپانسرشپ ہوتی ہے ان کی، یعنی ٹیررزم کی، ادھر سے اگر آپ شروع کر لیں تو آپ کو پتہ لگے گا کہ یہ اٹ ہیز ٹو کٹ اے سوری فگر ان فرنٹ آف یونائٹڈ نیشنز کے جی وہ کہتے ہیں یہ جو ڈوزیئر ISPR نے پیش کیا، ذرا بات کریں نا اس کی. اچھا، اب ان کا وہ بننا اور ان کا وہ اکھنڈ بھارت کا وہ جو کانسیپٹ ہے کہ ہم نے یہ سارا افغانستان، نیپال، سری لنکا، پاکستان، یہ بھارت کا حصہ ہے.
اچھا اس کے اندر بھی یہ بات فٹ بیٹھتی ہے کہ آپ کی فوج کا قد جو ہے وہ کم کیا جائے, کوالٹیٹیولی اس کو زیادہ کریں, یعنی ٹیکنالوجیکلی زیادہ. ٹھیک ہے, میں مزید اس پہ آتا ہوں جی, میں مشتاق اللہ کو انوالو کروں گا. مقبوضہ کشمیر کے اندر جو ان کا انفراسٹرکچر ہے اس کو مزید بلڈ کیا جا رہا ہے, مزید جو ٹروپس ہیں ان کو وہاں پہ ڈپلائی کیا جا رہا ہے. آپ یہ فرمائیے کہ کیا یہ ہندوستانی فوج کا, ہندوستان کی فاشسٹ حکومت کا, قابض انتظامیہ کا ایکسیپٹنس آف فیلئر نہیں ہے کہ بار بار نئے تجربات کیے جاتے ہیں مقبوضہ کشمیر کے اندر؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. یاسر صاحب آپ نے تو بالکل پوائنٹ ایسا کنسرن رکھا اس کے ساتھ کہ یہ اگنی پتھ, اگنی کا مطلب ہی آگ ہے, یہ اگنی پتھ اور یہ سارا جو نظام بنا رہے ہیں انڈیا, اس کا بہت ہی مقبوضہ کشمیر پہ ہے, کیونکہ وہاں تو ہر وقت ہر دم یہ نئے نئے تجربے کرتے ہیں, ہر وقت کسی نہ کسی بہانے سے اور ٹرپس لاتے ہیں. پھر ہم کہتے ہیں شاید امرناتھ ہے, شاید 370 اٹھانا ہے, پھر اور ٹرپس کر کے وہاں پر قبضہ اپنا, مطلب کہ اس کا مطلب ان کا قبضہ وہاں ڈاواڈول ہے. اس لیے بار بار ہر گلی میں, ہر نکڑ پہ آرمی بنکرز ہیں. آج ہی میں ایک دیکھا, ایک ہندو کا ٹویٹ تھا کہ دیکھو یہ نارملائز ہو گیا, اس نے فوٹو دیے تھے کہ اتنے ٹورسٹس آ رہے ہیں, لیکن ہمیں تو کہیں دکھائی نہیں دے رہے ہیں. تو وہ ان کو تو بالکل ہی سیکیورٹی زونز میں کے طرف چلا رہے ہیں, جو ہائی سیکیورٹی زونز ہیں. کشمیری پنڈت کل پرسوں ہی کر رہے تھے اس پہ احتجاج کی, ہمیں ایک جگہ بند رکھا, ہمیں جو جموں یا اور ایسے جگہوں پہ along with all the facilities. ٹھیک ہے, یہ ایک پروف ہے, ایک ثبوت ہے کہ ان کا تو وہاں نارملائزیشن ہو ہی نہیں رہا ہے. دے کانٹ ڈو اٹ. اس لیے اگر کچھ بھی وہ کر رہے ہیں, لا رہے ہیں, صرف اپنا قبضہ جمانے کے لیے. ادروائز ہمارے دلوں پر, ہمارے عوام پہ ان کا تو بالکل ہی ایفیکٹ ہی نہیں ہو رہا. اگرچہ ان کو بالکل کرفیو جیسا ماحول ہے, باہر نکلنے نہیں دیتے ہیں, ہر جگہ کیزیو ہے, یہ کارڈن آپریشنز ہیں آج کل. اس لیے پچھلے دنوں ہی آپ نے دیکھا 2-3 دن میں 11 نوجوان شہید کیے گئے. اس لیے یہ جان یہ کہاں سے کر رہے ہیں, کچھ جیلوں سے نکال کے جو اپنے ہیں ان کے ڈیٹینیوز, ان کو نکال کے کہیں, کل پرسوں بانڈی پورہ میں انہوں نے ایک لڑکے کو لایا کہ جی یہ ہمیں دکھائے گا پاکستانی, ہاں یہ پاکستانی ان کو دکھائے گا ہمیں در اندازوں کو, وہ بھی کشمیری تھے. ٹھیک ہے, پھر اس کو بھی اور ان کو بھی وہاں شہید کر دیا گیا. اور وہاں یہ بھی ہے کہ دیکھیں کہ فوج وہاں پہ فیل ہو چکی ہے, اس لیے بار بار نئے تجربات کر رہی ہے. مجھے جنرل صاحب آپ کی طرف آنا ہے. جنرل صاحب ہم دیکھ رہے ہیں ہندوستانی آرمی کی جو فیصلہ سازی ہے اوور دا پیریڈ آف ٹائم, اسپیسیفکلی ہم 2014 کے حوالے سے اگر آپ بات کر لیں, اس کے بعد کے جو معاملات سامنے آئے ہیں, کس حد تک جو فیصلہ سازی ہندوستانی فوج کے اوپر جو اثر انداز ہو رہے ہیں وہ آر ایس ایس کا وہ مائنڈ سیٹ ہے جو اسے مکمل طور پہ روگ آرمی بنانا چاہتا ہے؟ جی پہلے میں ذرا اپنی ایک بات مکمل کر لوں جو میں کہنا چاہ رہا تھا کہ دیکھیں وہاں پہ مودی گورنمنٹ میں فیصلے پہلے ہوتے ہیں اور اس کے بعد میں سوچتے بعد میں ہیں. اور میں نے کچھ مثالیں پہلے دی. اس کے ساتھ ساتھ دیکھیں جو کورونا لاک ڈاؤن ہوا تھا اس میں بھی میرے خیال میں شاید 2 یا 3 دن کا لوگوں کو وارننگ دی گئی ہے. فارمز کے جو ریفارمز ہیں اس کے بارے میں بھی ایسا ہی ہوا. تو دراصل دیکھو جمہوریت میں یہ ایسا ہوتا نہیں ہے, اور انڈیا جو ہے میرے خیال میں انہی فیصلوں کی وجہ سے یکدم جو فیصلے کر رہے ہیں بغیر کسی کنسلٹیشن کے, وہ ایکچولی ڈیموکریسی نہیں, وہ ایک بہت بڑی اوٹوکریسی بنی. صحیح. اچھا واپس آتے ہیں. دیکھیں کہ جو انڈین آرمی ہے وہ ہائیلی پولیٹیسائزڈ ہے, اور وہاں پہ میرے خیال میں انہوں نے اس کے اوپر شاید نہ کوئی آبجیکشن لگایا, اور اس کو میرے خیال میں اسی طرح منظور کیا. اور چونکہ یہ ایک ٹرائی سروسز قسم کا یہ اسکیم ہے تو ظاہری بات ہے کہ تینوں سروسز سے ان پٹ لی ہوگی, اور انہوں نے شاید اس کے اوپر جو ہے وہ کمنٹ دیے ہوں گے, لیکن میرے خیال میں ان کے کمنٹس کو جو ہے نظر انداز کیا گیا, اور یہ جو ہے یہ چیز بلڈوز کی گئی ہے. کیونکہ ابھی تو انڈیا ویسے بھی جو ہے نا وہ بلڈوزر والا ملک بن گیا ہے. اگر کوئی بھی اختلاف رائے کرتا ہے, خصوصاً اگر وہ مسلمان ہوتے ہیں یا کشمیری ہوتے ہیں, تو ایک دم بلڈوزر لے کے ان کے گھروں کو جو ہے مسمار کرتا ہے. یہ بڑی افسوس کی بات ہے. اور میں واپس آؤں گا کہ دیکھیں جو ابھی مسلمانوں کی پاپولیشن ہے وہ انڈیا کی ٹوٹل پاپولیشن کی تقریباً 15% بن گئی ہے.
لیکن جو پارلیمنٹ میں ریپرزنٹیشن ہے آج کل وہ 2% سے بھی کم ہے. اسی طرح جو اچھے جابز ہیں انڈیا کے اندر مسلمانوں کے وہ بھی جو ہے نا 1 اور 2% کے برابر ہے. کشمیریوں کو تو جابز میرے خیال میں مل ہی نہیں رہے ہیں, اور 2019 کے بعد سے وہاں تو سب سے برا حال ہے. تو میرے خیال میں انٹرنیشنل کمیونٹی کو اس کا نوٹ لینا چاہیے کہ یہ جو جاب لیسنس ہے وہ جو انڈیا کی جو مائنورٹیز ہیں ان کے اوپر کیا اس کا امپیکٹ ہو رہا ہے. بالکل ٹھیک ہے. نجم ثاقب صاحب, بی جے پی اور آر ایس ایس نے معیشت کا معاملہ خراب کر دیا. وہاں پہ اس وقت ہائیسٹ ان امپلائمنٹ ریٹ ہے. تعلیم کو کسی کام کا نہیں چھوڑا انہوں نے. جو ان کے اپنی ودیا بھارتی اسکیمز ہیں اس کو اتنا زیادہ لے کر آئے کہ نارمل تعلیمی نظام ختم ہو چکا ہے تقریباً. میڈیا کو انہوں نے اس قدر تقسیم کر دیا کہ اب گودی میڈیا اور نان گودی میڈیا کا آپس میں یہ معاملہ ہے. بی جے پی نے ہندوستان میں کیا کوئی ادارہ چھوڑا ہے؟ مختصراً, کیونکہ آپ کے پروگرام کا ایک محدود وقت ہوتا ہے, مختصراً آپ کو یہ بتاؤں کہ سب سے پہلے تو یہ بات یہ ہے کہ مسلمانوں کے اوپر کوئی بات ہوتی ہے, اس میں مسلمان بھی تو ہے نا. آپ نے وہ بتایا 0% اس کی پرسنٹیج بڑھانے کی بات آتی ہے, مسلمانوں کے حقوق کی بات آتی ہے, تو پاکستان جیسے جتنے بھی مسلمان ممالک ہیں وہ اس پہ بولنے کا حق رکھتے ہیں. میں اگر ایک بحیثیت ہندوستانی جو وہاں پہ بیٹھا ہوا ہے, میں اکثر سوچتا ہوں کہ ادھر کے جو انڈینز ہیں, ہندو انڈینز جو ہیں, جو میجورٹی میں ہیں, وہ جب دیکھ رہے ہیں بی جے پی کو, وہ جب دیکھ رہے ہیں آر ایس ایس کو, اور وہ جب دیکھ رہے ہیں اپنے ملک کو امپلوڈ کرتے ہوئے, دیکھیے یہ ملک اندر سے امپلوڈ کر رہا ہے, اور اس میں آپ اس کا سیاسی دیکھ لیں, آپ اس کا معاشی دیکھ لیں, خاص طور پہ یہ جو بی جے پی اور آر ایس ایس کی جو پالیسیز ہیں, جس میں آپ کے سکھ ہیں, جس میں آپ کے دلتس ہیں, مسلمان ہیں, تمام مائنورٹیز, اور اس میں وہ جو یہ ابھی میں یعنی آج ہی پڑھ رہا تھا کہ ان کو کنٹریز آف پرٹیکولر کنسرن میں ڈالنے کے لیے انڈیا کو, جو کہ بالکل ایج پہ ہے, وہ جو ہمارے ہاں آئی تھی ایک یعنی کانگریس وومن نہیں ادھر سے آئی تھی الہام, انہوں نے باقاعدہ ایک ریزولوشن دیا ہے کہ جی ان کو کیا جائے. اب وہ تو پاکستان نے نہیں کیا نا, لیکن ایک بات آپ کے ناظرین کو یہ بتاؤں کہ ان قریب ہو سکتا ہے کہ آپ سنیں, جس طرح آپ سنتے آ رہے ہیں نا, یہ جموں اور کشمیر میں جو کچھ بھی ہو رہا ہے یہ پاکستان کروا رہا ہے, یہ ٹیررزم پاکستان کروا رہا ہے, یہ سارا کچھ پاکستان کروا رہا ہے, حتیٰ کہ فارمرز تحریک بھی جو چلی تھی, جو انہوں نے کی تھی, وہ بھی پاکستان کروا رہا ہے. عین ممکن ہے کہ یہ جو یہ ہوا ہے نا, یہ جو فوج کا آپ بتا رہے ہیں کہ اتنا یہ سارا اس کا کم کریں گے 4 سال کے لیے 25%, یہ بھی شاید پتہ لگے کہ یہ بھی واگا کے ذریعے پاکستان نے ان کی فوج پاکستان نے کر دی. یہ ایٹیچیوڈ ہے, یہ ایٹیچیوڈ. ویری کوئکلی گیلانی صاحب, جو تخصیص آپ کو نظر آتی ہے کہ وہ یو پی کے اندر تو گھر گرا دیے جاتے ہیں کیونکہ وہ مسلمانوں کے ہوتے ہیں, لیکن یہاں پہ کچھ نہیں ہوا. فوج, بھارتی فوج یہ اب نارمل ہے. اب نارمل اس لیے کہ اس میں جو یہ ریشو ہے, جغرافیکل ریشو, اس میں سب سے زیادہ پرسنٹیج ہے یو پی, بہار اور نارتھ سے اور پنجاب سے, اور نیچے باقی چھوڑ دیے ہیں انہوں نے. اسی طرح اس میں ریجمنٹ, سکھ ریجمنٹ ایک ہے موجود, لیکن مسلم ریجمنٹ کہیں نہیں ہے, جبکہ مسلم وہاں 13-15% مسلم پاپولیشن ہے اور ان کا 1.2% ہے فوج میں. سکھوں کا پرسنٹیج تو 8% ہے اس میں فوج میں, جبکہ ان کی پاپولیشن کوئی 1.2 یا 2% ہے. اس لیے اس کی اب نارمل سٹرکچر ہے. اب یہ انہوں نے اس کو جان بوجھ کر آر ایس ایس نے یہ کیا کہ اس میں جی ان نوجوانوں کو رکھیں گے, 4 سال ان کی ٹریننگ کریں گے, پھر یہ کہاں جائیں گے؟ یہ تو ہمارے ہاں جو آج کل یہ کرتے ہیں جیوگرافیکل چینج, معاشرے میں پرتشدد کارروائیاں کریں گے اور آر ایس ایس کے جو ہے وہ گنڈے بنیں گے. بالکل صحیح ہے. ویری کوئکلی جان صاحب میں آپ کی طرف آؤں گا. جی, جعلی مقابلوں میں 69 کشمیریوں کی شہادت ہو, پاکستان کے حوالے سے جھوٹے اور جعلی سرجیکل سٹرائکس کا ڈرامہ ہو, یا پھر گلوان ویلی کے اندر جو چینی فوج ہے اس کی پیش قدمی اور ہندوستانی جو 20 ہندوستانی فوجوں کی ہلاکت ہو, یہ چیز میرے خیال میں بڑی تشویش کی بات ہے, اور انڈیا کے دوستوں کو خصوصاً یونائٹڈ اسٹیٹس کو اس کا نوٹ لینا چاہیے کہ اس طرح کے حرکات سے میرے خیال میں جو صورتحال ہے پاکستان کے لیے, پورے ساؤتھ ایشیا کے لیے مزید میرے خیال میں خطرات لا سکے گی. بالکل ٹھیک ہے. نجم ثاقب صاحب کوئکلی جی 1 منٹ ہمارے پاس. ایک ایسا معاشرہ جس میں اکثریت پرتشدد ہو گئی ہو, اکثریت پرتشدد ہو گئی ہے, اس میں اس طرح کے جو اقدامات ہیں, اگنی پتھ جیسے 75% لوگ فارغ ہو کے معاشرے کے اندر آئیں گے, مزید اس کو کتنا زیادہ ہائپ کریٹ کریں گے, کتنی زیادہ اس کے اندر فائر پیدا کریں گے؟ امیجن کیجئے کہ نوجوان ہے, 22 سال عمر ہے یا 24 سال اس کی ہو گئی ہے, اور وہ فوج سے نکال دیا گیا ہے اس لیے کہ وہ ان 75% میں سے تھا.
वो दिन कैसे गुजारेगा? मुसल्ला तरबियत उसने भी है। करना क्या है? और वो ट्रेन्ड आदमी है, उसने गन्स जो हैं वो हैंडल की हैं, वो क्या करेगा? एक इस वक्त की आखिरी बात याद कर दिलाना चाहता हूं आपको कि अमित शाह जो इनके होम मिनिस्टर हैं, 3 महीने पहले इन्होंने एक बात की कि जी ये जो हमारी पैरामिलिट्री फोर्स, जिसको पुलिस फोर्स वो कहते हैं, सिक्योरिटी फोर्सेस, ये नक्सल रीजन, जम्मू कश्मीर रीजन और उसके बाद नॉर्थन ईस्टर्न जो है, उसमें चंद बरसों के बाद ये वहां से निकल आएंगे। बिल्कुल ठीक। यहां पे सिर्फ एक बात बतानी है कि वो इतने बरस कर क्या रहे थे? कर क्या रहे थे? ओके, बिल्कुल सही है जी। आई हैव टू वाइंड अप जी। नजमुल साकिब साहब, सईद मुश्ताक गिलानी साहब और जनरल रज़ा मोहम्मद खान साहब, सर बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों मेहमानों का। डिटेल में हमने बात की अग्निपथ के हवाले से। ये बैकफायर कर रहा है, फेलियर है, तो इसके बाद क्या होगा ये आप इमेजिन कर सकते हैं, जैसे सफ़ीर साहब ने फरमाया। प्रोग्राम कश्मीर मैगजीन से इतना ही। यासिर रहमान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।